अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन जो खुदकुश धमाका हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में, चीनी टीचर्स पर कहना चाहिए, जो चीनी ज़बान पढ़ाने के लिए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। दो ख़वातीन थी बेचारी, और एक मर्द और एक ड्राइवर। कुछ 4 लोग कहते हैं मारे गए, कुछ 3-4 ज़ख्मी हैं। मारने वाली भी खातून थी, लाशारी शारी बलोच। एमफिल थी, इससे क्लोज टू पीएचडी। टीचर थी, पढ़ती भी थी वहीं। आप तसव्वुर करें, पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार खातून खुदकुश धमाका हमने कहाँ सुना। रिलीजियस धमाके तो ज़हनी तौर पे समझ में आ जाते हैं कि एक जुनून है, अक़ीदत है मज़हब की, और एक तारीख़ है पूरी। मगर ये सियासी धमाका था, सियासी नज़रियाती लड़ाई का। और ये 2006 से मेरे ख़्याल में हो रहे हैं। इसकी तारीख़ इसकी भी मौजूद है। इसका पहला जिसके नाम पर ये हुआ है, मजीद ब्रिगेड, इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर दस्ती बम से हमला करने की कोशिश की थी जब बलूचिस्तान में भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन हो रहा था। फिर ज़िया-उल हक़ के दौर में सुलह हो गई, मुज़ाकरात हो गए, और सब लोग ये बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसी ज़माने में भुट्टो के दौर में कायम हुई, फिर पसपर्दा चली गई, फिर दोबारा मुशर्रफ के दौर में जागी जब एक जस्टिस बलूचिस्तान के जस्टिस नवाज़ मरी पर हमला हुआ और उसके इल्ज़ाम में खैरबख्श मरी गिरफ़्तार हुए। फिर उनके बाद उनके बेटे बालाश मरी ने इसकी लिब्रेशन की, कमान संभाली, और फिर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे अपनी ही आर्मी के हाथों मारे गए। फिर हरबियार मरी बलोच जो लंदन में रहते हैं, उनके बड़े भाई, कहा जाता है कि जी लिब्रेशन आर्मी की कमान उन्होंने संभाल ली, मगर वो इसको डिनाई करते रहे कि मैं किसी मसल्ह तंजीम का सरबराह नहीं हूँ। फिर असलम अच्छू वो आए, उन्हीं की निगरानी में पहला हमला उन्होंने, उनके बेटे ने, उनके अपने हकीकी बेटे ने खुदकुश बमबार बन के सैंडी की बस पे मेरे ख्याल में हमला किया था चागी में, और उसमें भी चीनी इंजीनियर थे। फिर असलम अच्छू अफ़गानिस्तान में कहते हैं किसी खुदकुश हमले में मारे गए। फिर 2008 में, ये 2018 की बात है, असलम अच्छू की ज़ेरे निगरानी हमला हुआ था 3 खुदकुश बमबार जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची पे आए थे। तो एक तारीख़ है, और ये नोट करें, गुज़िश्ता अफ़गानिस्तान के फॉल के बाद से, अमेरिकन और नेटो फ़ौज के निकलने के बाद से बलूचिस्तान में कोई रोज़ ऐसा नहीं जाता जो बड़े बड़े वाक़यात ना होते हों कि डीजी रेंजर के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, एफसी के, कई दिन तक कहते हैं वहाँ लड़ाई हुई। और जो यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है अमेरिका में पाकिस्तानियों के, उस पर बलूचों के बहुत सारे ग्रुप हैं, वो रोज़ाना ब्रह्मचारों की खबर देते हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई की खबरें देते हैं। फिर अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे अब हम मजम्मत पे तो उतर आए हैं तालिबान हुकूमत की, जिनके बारे में हम कहते थे कि अगर वो आ गए तो हमारा बॉर्डर भी सिक्योर हो जाएगा और हमारी बड़ी स्ट्रेटजिक फतह होगी। आज उसी अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करना पड़ रही हैं। हाँ, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ने अमेरिका के साथ मिलकर की थी, जिसमें हमारे पाकिस्तानी कुछ एंकर पता नहीं किसकी चौकीदारी कर रहे हैं। वो उनका कि जी बिल्ली थैले से बाहर आ गई और राज खुल गया कि पाकिस्तान मिलकर हमले कर रहा है, क्या करेगा। और सुना है ना कौसर न्याज़ी का शेर, मर जाते तो और क्या करते। तो अब ये तो मेहरबानी है अमेरिका की के साथ गया, अगर गया तो पाकिस्तान को ये जंग अब अकेले लड़नी होगी। पता नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी मदद भी फराहम करेगी नहीं करेगी। फिर बलूचिस्तान में, और फिर खासा अंदरूने मुल्क फाशिज्म की आखिरी हद कर दी है कि फॉरेन फंडिंग केस से निपटने के लिए जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं। उससे कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो कानून पे, इंसाफ पे, पार्लियामेंट पे, जमहूरियत पे, आइन पे तो किसी पे बिलीव ही नहीं करते। वैसे देखें तो अगर
وطن کو ایک بار ذہن سے نکال دے تو گیم بڑا مزچس بڑی آ رہی ہے کہ کیسے کندھے پہ بٹھا کر لائے تھے، دولہا بنا کر، اور سب کے حق چھینے تھے۔ ایک الیکشن متنازع، دیکھیں آپ جمہوریت کو غور سے اور اپنے انتشار کو، کہ ایک الیکشن لوٹنے نے کیا نتائج برآمد کیے ہیں، حالات کہاں جا کر کھڑے ہو گئے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا، کہ تقسیم در تقسیم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 3 روز پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ ساری لڑائی نئے آرمی چیف کی ہے، کہ یہ حکومت میں نہ آتے تو کیا کرتے، اگر یہ حکومت میں نہ آتے تو عمران فیض حمید کو لے آتے، اور پھر 2038 تک کا خواب تھا جو آنکھوں میں بسا ہوا تھا خان صاحب کے اور ان کی کیبنٹ کے اور ان کے دوسرے لیڈروں کے، وہ پورا کرنا تھا۔ تو اب فواد چودھری نے آج یہ کہا ہے کہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں نئے آرمی چیف کی تقرری کا، کہ یہ ایک منتخب حکومت کا حق ہے اور یہ ایک عبوری حکومت ہے جس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی تقرری کرے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل تقرریاں کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی، اور اس سے انارکی پھیلے گی، فوج میں تقسیم ہوگی، دھمکیاں جیسے خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں تو کیبنٹ کے ممبر بھی اب وہی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ انارکی پھیلے گی، فوج تقسیم ہوگی، فوج میں کشیدگی ہوگی۔ تو ان کے جواب میں انہی کے دوست، ان کے شام کے بہترین دوست جو شام کو ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور یہ فوج کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش ہے، اور بھولنا نہیں چاہیے عراق، ایران، عراق، شام، لیبیا ذہن میں رکھیں، مگر اصل لڑائی یہی ہے، بس ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ بھی، کہ یہ تقرری پتہ نہیں معاملات کو کہاں سے کہاں لے جائے گی جو فوج میں تقسیم ہے۔ دیکھیں بار بار ریپیٹڈلی سب سے پہلے ان پروگراموں میں کہنا شروع کیا کہ خان صاحب کی بولڈنس، ان کی کرج اور ان کا گرجنا برسنا وہ بے وجہ نہیں ہے، کہیں بہت بڑی سپورٹ ہے، اور وہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ فوج میں ہی سیگمنٹ ہے، ریٹائر فوجی سب ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے فوج کے خلاف، باجوہ کے خلاف، اس میں بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑے پیمانے پر ریٹائر فوجی شامل ہیں، اور کہتے ہیں انہیں سروینگ آرمی کی ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھرنا ہوگا اسلام آباد میں، پھر نافرمانی ہوگی، اور گلی گلی محلے محلے، اور خون کی دھمکیاں اور لڑائیوں کی دھمکیاں، یہ سب ایسے نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، 74 سال قدم بقدم چلی یہ فوج، ضد، انا، طاقت کا زوم، تکبر، غرور، ان سب کے نے مل کر یہاں تک پہنچایا ہے، اور کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ شعر ہے نا کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو خان صاحب یہ وہی پتھر کے صنم ہے جو آج باجوہ صاحب کے لیے بھگوان بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور کیسے کیسے حملے نہیں کر رہے ہیں، اور کیا کیا الزامات نہیں لگائے جا رہے ہیں۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب بھی ہوش کے شاید ناخن لے لیں تو کوئی فرق پڑ جائے۔ یہ عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اختر مینگل، محسن داوڑ، اور جسے چھوڑ نہیں رہے ہیں، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ایک دم، علی وزیر، ان سب کے ساتھ بیٹھے، اور محسن داوڑ پہ کو جس طرح سے ای سی ایل سے نہیں نکلنے دیا ہے، خان صاحب سے زیادہ خطرناک نہیں ہے محسن داوڑ۔ محسن داوڑ نے وہ باتیں نہیں کی ہیں، وہ الزامات نہیں لگائے ہیں۔ ان کے ہاں جو نعرے لگتے تھے، آپ کے ہاں آپ دیکھیں، آپ کے لائے ہوئے اسٹوج کے ہاں کیسے کیسے نعرے لگ رہے ہیں، اور کیسے کیسے الزامات لگ رہے ہیں۔ بیٹھیں بلوچستان کا مسئلہ حل کریں، ورنہ سی پیک تو گیا، اس ریاست کے لالے پڑنے والے ہیں جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا، اور آپ کے ہاں آپ کے اپنے لائے ہوئے لوگ بے تحاشا طریقے سے انارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور کسی وقت بھی اچھا ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، یہ جو اپر کلاس خان صاحب کے ساتھ ہے، یہ لڑنے وڑنے نہیں نکلتی، یہ دھمکیاں ہیں، ڈرانے کی کوشش ہے۔ ابھی ریاست تھوڑی سی سختی برتے تو یہ برگر گھروں میں چھپ جائیں گے۔ ہاں مجھے ان کا نہیں پتا کہ جو سروینگ ہیں اور جو ریٹائر ہیں
اور بوڑھے ہو گئے ہیں 60 سال کے مگر بہت جوان ہیں ابھی، وہ کہاں تک جاتے ہیں اور کس حد تک عمران خان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ دھرنے میں پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں، عید کے بعد سب نظر آ جائے گا۔ پھر دیکھنا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کیا کرتا ہے۔ وہ رانا ثناء اللہ جس کے بال بھی کاٹے گئے، جس کی مونچھیں بھی کاٹی گئیں، جسے چرس میں ہیروئن میں بند کیا گیا اور کال کوٹھی میں بند کیا گیا، جس کی دوائیں بھی بند کر دی گئیں، سینے میں آگ تو اس کے بھی دہک رہی ہے نا۔ شہباز شریف کے بھی ہوگی، حمزہ کے بھی ہوگی۔ موروثی سیاست تو ہر طرف ہے۔ خان صاحب پہ کرپشن کا الزام آپ نے سن لیا ہوگا، خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میرا تو یہاں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے، میرے تو پیسے ہی نہیں ہیں، بچے جنہوں نے کبھی آنا نہیں ان کے نام پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں۔ قادر ان کے بیٹے کا ہی نام ہے نا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے ریاض ملک نے 450 کنال زمین دی خان صاحب کو مفت میں، اربوں روپے کی، مفت میں، جس کے ٹرسٹی کون ہیں؟ خان صاحب، بیگم ان کی بشرا اور فرحہ گوگی، جنہیں دوسری طرف ریاض ملک نے 450 کنال زمین دی ہے۔ اور بڑی بات آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ وہ جو 450 کنال دی ہے اور سائڈوں پہ اور خریدی ہے، اس میں نیو یارک سے، نیو جرسی سے ایک یہاں کا لوٹا ہوا مال لے کر گئے ہوئے ہیں، وہ خربوں شربوں بنانے کے چکر میں۔ یہاں سے جو جاتا ہے نا وہ اور زیادہ کمانے جاتا ہے، وہ ڈالروں کو دکھا کے مزید ڈالر وہاں سے لے کر آنا چاہتا ہے۔ تو اگر جب تحقیقات ہوں گی تو میں کلو دے رہا ہوں کہ زمینوں کا چکر نیو جرسی سے صاحب گئے ہوئے ہیں، اور میں بہت آگے نہیں جانا چاہتا، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ اگر یہ حکومت سمجھدار ہے تو خود نکال لے گی، خود پتہ چل جائے گا کہ گوگی نے کہاں سے یہ 97 کروڑ بنائے۔ یہ تو 97 کروڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دبئی میں کیا کیا ہوگا، نو بڈی نوز۔ تو خان صاحب، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانے سے کھا گئے تو کیا ہوا؟ میرے والد کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں میرے خیال میں 5 روپے کا گولڈ لیف کا پیکٹ ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے 4.5 روپے کا، وہ کہتے تھے کہ 5 روپے کا نوٹ دے کے کسی کو بھیجو، گولڈ لیف کا پیکٹ 4.5 کا ہے، اور وہ واپس آ کے 8 آنے واپس نہ کرے نا، تو اس سے زیادہ کوئی خطرناک آدمی نہیں ہوتا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے دیکھو، ملین، 2 ملین، 4 ملین بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، یہ 40 سال پرانی بات بھی ہے، تو اس زمانے میں تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ وہ کہتے ہیں اس اماؤنٹ پر کسی کا بھی ایمان ڈول سکتا ہے، مگر جو 8 آنے کے لیے بک جائے نا اور ٹوٹ جائے اور بے ایمانی پر اتر آئے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ 1000 روپے کے لیے تمہاری جان لے لے گا۔ تو خان صاحب نے توشہ خانے سے جو چیزیں بیچیں اور جس طرح پیسے کھا گئے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لاسٹ ایئر کا کہ آپ کوئی چیز نہیں بیچ سکتے، خرید سکتے جب تک کہ نئی آپ ترامیم نہیں ہوں گی قوانین میں، مگر خان صاحب بیچتے رہے، کیونکہ قانون کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، توہین عدالت پیدا کرتے رہے۔ مگر ان کے چاہنے والے بھی کہتے ہیں ان کا تحفہ ان کی مرضی۔ وہ مریم نے ٹھیک کہا کہ تم نے تحفے نہیں بیچے، تم نے ریاست کے تعلقات بیچے، ریاست سے ریاست کو لڑانے کی کوشش کی، وقار گرایا۔ ہاں صاحب، ایسا ہی کیا آپ نے۔ سڑک تو آپ نے 30 لاکھ روپے دیے اور اسے استعمال بھی نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ نے سڑک بنائی، مگر آپ استعمال تو ہیلی کاپٹر کرتے تھے۔ آپ ان کے چاہنے والے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ضد کی اور کیا کہنا چاہیے، انا پرستی کی، ہٹ دھرمی کی آخری حد ہے کہ جو آدمی کراچی کے جلسے میں 30 لاکھ روپے چارٹر طیارہ کروا کے آئے، وہ امیر المومنین ہے، وہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے۔ یقین ہی نہیں آتا کہ بھئی غلط ہے، نواز شریف، زرداری، حمزہ، شہباز شریف سب لٹیرے، تو نظام بدلنا چاہیے، نہ کہ ایک نیا لٹیرا لے آنا چاہیے۔ کبھی حمایت نہیں کی ان میں سے کسی کی، آپ ہی ان میں سے چاہنے والے تھے، کبھی پٹواری تھے آپ، کبھی جیالے تھے، پھر ایک دم آپ یوتھ بن گئے۔
جب تک مڈل کلاس میں سے اپنے صفوں میں سے لے کر نہیں آئیں گے لوگوں کو، مگر اس خطے کا ایک المیہ ہے کہ یہ غریب غریب سے بہت جلتا ہے. یہ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے دامن گھسیٹ لیتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے. مگر کلفٹن سے، ڈیفینس سے اور ایسے ہی علاقوں سے آ کر ان کے یہاں سے الیکشن لڑے تو لڈیاں بھی پاتے ہیں، ناشتے بھی ہیں، کیونکہ بریانی کی پلیٹ ملتی ہے. وہ آدمی نہیں لے کر آئیں گے جو ان کے اپنے محلے میں رہتا ہو، جو اگر دولت بڑھانے کی کوشش کرے تو ایک لمحے میں پکڑا جائے. لالو کھیت میں رہیں گے، ڈیفینس والے کو دیں گے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اور کتنے بنگلے خرید لیے. مگر جمہوریت بھی چاہیے، انہیں ہیومن رائٹس بھی چاہیے، وطن پرستی بھی پوری چاہیے، سب کچھ پورا چاہیے. نظام نہیں بدلیں گے، انہی چوروں کے لیے لڑتے رہیں گے، جان دیتے رہیں گے پلٹ پلٹ کر. سمجھایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی جمہوریتوں کو غور سے دیکھیں. اب تو بھارت میں بھی تبدیلی آ گئی. عام آدمی لاکھ مودی سے اختلاف ہو، آر ایس ایس، انتہا پسندی، تھنگس لائک دیٹ، مگر ہے غریب کا بچہ. چائے بیچا کرتا تھا، اس کی دیکھی ہے نا جو تصویریں پرانے زمانے کی نکلی ہیں. کہیں جھاڑو دے رہا ہے بیٹھا ہوا، کہیں چائے بنا رہا ہے، کہیں ایسی پلنگ پہ بیٹھا ہے. گزر کر آیا ہے مشکلات سے. آپ کے یہاں کون ہے؟ سب وی وی آئی پی لے کر آتے ہیں. دیکھیں کچھ فرق بھی آتا ہے وی وی آئی پی میں. جیسے پیپلز پارٹی نے بلا شبہ بڑی قربانیاں دی ہیں، مگر اقتدار کا لفظ تو ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ شہباز شریف، آپ نے سن لیا ہوگا کہ بلاول کل حلف اٹھا لیں گے فارن منسٹری کا. ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. ویسٹرن ورلڈ میں ان کی ماں کا ایک بہت بڑا فین کلب ہے، بہت میموریز ہیں، بہت امپیکٹ ہے ان کا ماڈرنزم، سیکولرزم، لبرلزم، انتہا پسندی کے خلاف، جس کے لیے انہوں نے جان بھی دی. تو یہ افغانستان ایشو، یہ ٹی ٹی پی ایشو، اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر لے تو بلاول ایک بہت بڑی ہوپ بن سکتے ہیں. ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں ان کے تھرو، کہ وہ اسی لہجے میں بات کرتے ہیں. وہی ان کی زندگی اصل تو وہیں گزری ہے نا. میں نے انہیں بے نظیر کے ساتھ بھی بچپن میں گھومتے دیکھا ہے، میں نے آصف زرداری کے ساتھ بھی دیکھا ہے. ایک موقع پہ، خیر یہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ فارن پالیسی میں تبدیلی لائیں گے جو بلاول لائیں گے. بھٹو کے بعد میرے خیال میں یہ پہلا وزیر خارجہ ہوگا جو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے کر آئے گا اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گا، جو یقیناً ریاست کے حق میں ہوگی. اور موجود سچویشن میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاص اب کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید کرتے نظر آتے ہیں، اس میں اب بہتر یہی ہے کہ اپنے آئینی فریم میں جائیں، بلوچستان کے ایشوز ڈسکس کریں، افغانستان کا حل نکالنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد یہ جو اتحادی حکومت ہے، اس سے بہتر حکومت کبھی نہیں آ سکتی کہ سب موجود ہے. اور خاص آپ کا تو کوئی سوشو پولیٹیکل ویژن ہی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے نا انٹرنیشنل ویژن ہے کہ وہ آج کی دنیا میں، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ریاست مدینہ بیچ رہے ہیں، اسلام فوبیا بیچ رہے ہیں. کسی نے نہیں روکا آپ کو اپنے مذہب پر قائم رہنے سے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ تسبیح مت کھینچیں. وہ کہ جو اللہ والے ہیں وہ پبلک میں آ کے تسبیح نہیں کھینچتے، مگر آپ کھینچیں، مگر تبلیغ بند کریں. جو ریاست کے کام ہے وہ بتائیں. وہ آج مریم نے بہت صحیح کہا کہ 1 منٹ میں خان صاحب اپنے سارے کارنامے گنوا سکتے ہیں، 1 منٹ کنٹینیو بول کے. انتخابات بھی ہوں گے خان صاحب، وقت تو آنے دیں. یہ حکومت آپ لے کر آئے ہیں، آپ سے تو مطالبہ تھا نا کہ چلے جائیں، چھوڑ دیں، انتخابات کرا لیں. مگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں جب کہوں وہ مان لیا جائے. جب آپ نہیں مانے تو صحیح ہونے چاہیے تھے. جب آپ پر وقت پڑ گیا، آپ نے تو زرداری تک کو میسج بھیجا. آپ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا. آپ نے کون سا خانہ چھوڑا تھا جہاں سے این آر او لینے کی کوشش نہیں کی؟ اسٹیبلشمنٹ سے زرداری تک. یقین نہیں آتا ہے. آخر میں بات کر لیتے ہیں. بہت لوگوں نے
دباؤ ڈالا ہے کہ میں وہ جو دعا زہرا کا واقعہ ہے، پھر اسی طرح نمرہ کا، اور 3 لڑکیاں ایک ساتھ پاکستان سے. میں کہوں گا پاکستانی میڈیا کی اس سے بڑی کوئی بے شرمی نہیں ہو سکتی. دنیا کی تاریخ ہی پڑھ لیا کریں، آج کے ماڈرن دنیا کو پڑھ لیا کریں، روزانہ کے واقعات کو. 23 کروڑ کی آبادی میں 3 بچیاں نکل گئیں، اور جہاں یہ صحیح نہیں پتا کہ ماں باپ سچ بول رہے ہیں کہ بیٹیاں سچ بول رہی ہیں، کہ آپ کے تو ادارے متنازع ہیں. ہو سکتا ہے بچی صحیح کہتی ہو، وہ 18 سال کی ہو سکتا ہے کہ بے فام میں غلط لکھوایا گیا ہو. درجنوں سوالات ہیں. میں کہ اس سے بھی پہلے 23 کروڑ کی آبادی میں 3 بچیوں کا نکل جانا کوئی انیوژول ہے. یہ امریکہ جو ہے نا، جو بہت پراسپیرٹ ہے، بہت پیسفل ہے، ہر 7 بچے میں سے ایک بچہ مسنگ ہو جاتا ہے گھر سے، اور اس میں 75% خواتین ہیں، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور 99% گھروں کو لوٹ آتے ہیں. ان میں وہ لڑکیاں بھی ہیں جو ماں باپ نہیں مانے تو شادی کر کے چلی گئیں، مائنر ہیں. مگر دیکھیں، اگر یہاں مائنر ہے تو پروف ہوگا 100%، اس پہ کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوگا کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بالکل ریئل ہوگا، ہاسپٹل کی انفارمیشن ہوگی، اس کا ہر ڈاکومنٹ، عدالت کا فیصلہ، ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے. آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے تو 30% لوگوں کا ڈیٹا بھی نہیں ہے، اور ماں باپ جو چاہے ڈیٹ لکھ دیں، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. تو 3 لڑکیوں کو لے کے ٹرینڈ بنانا، اور اس کام میں جو چینل ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اسے سب فالو کرتے ہیں. آپ یہ نیوز چینل کو ذرا غور سے تو دیکھیں، یہ میگزین ہے، یہ اپنے ڈرامے، فلمیں، وہ کیا چیز ہے جو نہیں دکھاتے، پروموٹ کرتے. مذہب دنیا کے کسی نیشنل چینل پہ نہیں دکھایا جاتا. یہ واحد ملک ہے جہاں اس کے مین سٹریم چینل پر مذہب دکھایا جاتا ہے، اور پھر سائڈ میں مذہبی چینل بھی ہیں، اور انہی کے لوگ ان مذہبی لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، مذہبی لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آپ نے یہ تو سن لیا ہوگا کہ اس وقت جو میڈیا کی تقسیم ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، کہ وہ میڈیا جو کل تک کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے بعد خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور آگے بڑھ کر کھڑی ہے. اور جو مخالفت کرنے والے تھے وہ اتحادی حکومت کے ساتھ اینڈ پر جا کے کھڑے ہو گئے. تضادات، مفادات، مجبوریاں، ضرورتیں، تقاضے، خواہشات جو ہیں، اس نے پورا سماج بکھیر کر رکھ دیا ہے. تو آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.